अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्टर्ड अफ़गान महाजिरीन को जबरी बेदखली से रोक दिया है। साथ नाज़रीन दूसरी ख़बर जो है, 10 पाकिस्तानी सहाफ़ी और इन्फ्लुएंसर ने इज़राइल का दौरा किया है खुफिया तौर पे, इस पे बात करेंगे। और साथ अमरीकी वफ़द तालिबान से मुलाकात के लिए पहुंचा था, जिन्होंने अमरीकी शहरी को जो है वो रिहा किया है। नाज़रीन, तमाम तर तफसील बयान करने से पहले, डिटेल में तफसीलात बताने से पहले, तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जो रिसेंटली 26वीं आईनी तरामीम के तहत जज बने हैं, इन्होंने जबरी जो रजिस्टर्ड अफ़गान महाजिरीन मुल्क में हैं उनकी जबरी बेदखली से वफाकी हुकूमत को रोक दिया है। और साथ जो आर्डर जारी किया है, उनकी दरख्वास्त जो एक अफ़गानी जलालुद्दीन ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसे मंजूर करते हुए आर्डर दिया है कि 27 जुलाई 2024 को जो हुकूमत पाकिस्तान ने इनको एक्सटेंशन दी थी जुलाई में, तो ये जून में पूरी होती है, जुलाई में पूरी होती है, जून में 31 जून लास्ट डेट है। तो तब तक इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, इनको हरासा ना किया जाए, इनकी जबरी बेदखली जो है वो ना की जाए। अब तक नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने जो टाइम दिया था 31 मार्च का ACC कार्ड वालों के लिए था। यहाँ पे ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें POR कार्ड वाले हैं, इनको टाइम जो दिया गया है वो जून तक दिया गया है कि जून में आप पाकिस्तान से निकल जाए। बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान की अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जबरी बेदखली थी, जिनको पकड़ के डिपोर्ट करना था, अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी था। इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्क के दीगर शहरों में अफ़गान महाजिरीनों की पकड़ दकड़ जो है वो जारी थी। अब उनको अदालत के हुक्म पे पकड़ा नहीं जाएगा और वो फ़िलहाल जो है जून तक सेफ़ है। नाज़रीन, साथ सब जानते हैं कि ACC कार्ड वाले जो हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिनके पास है, एक तरह से वो भी लीगल हैं। उनको हुकूमत ने टाइम दिया है 31 मार्च का। 31 मार्च के बाद वो गैर कानूनी इस मुल्क में तस्वर होंगे और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। 31 मार्च तक इनको टाइम दिया गया है कि आप रज़ाकाराना तौर पे मुल्क से निकल जाएं। हुकूमत सरकार ने जो डिटेल जारी की है, 8,70,000 के करीब ACC कार्ड वालों की डिटेल बताई जा रही है। इसी तरह गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन जो है वो सरकार के मुताबिक 5 लाख हैं। तो फिर भी सरकार जो डेटा शेयर कर रही है, तकरीबन 1.4-1.3 मिलियन के करीब अफराद बनते हैं जिनको 31 मार्च तक मुल्क से निकलने का कह दिया गया है। 31 मार्च तक आप ख़ुद देख रहे हैं नाज़रीन कि रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन जा नहीं रहे। तो डेफ़िनेटली 31 मार्च के बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा, घर घर तलाशी ली जाएगी, पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम तर कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि डेटा आने के बाद उसमें पता चले कि कौन से ACC कार्ड वाले हैं, उनको बेदखल किया जा सके। इनमें स्टूडेंट्स भी सफ़र होंगे। जितने भी अफ़गान महाजिरीन ACC कार्ड वाले हैं उनको 31 मार्च के बाद जाना होगा। ईद आ रही है बीच में, लगता है ऐसा है कि ईद की 4-5 छुट्टियों के बाद इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में नाज़रीन बदकिस्मती से जब कोई आर्डर होता भी है, अक्सर ज़्यादातर दोस्त कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, और ईरान में हमने देखा है कि उन्होंने एक साल में 11 लाख लोगों को निकाला है 2024 में, और उनका कहना है कि हमने तो पूरा कंक्रीट का वाल जो है वो जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा दिया है। उसके बावजूद जो 11 लाख लोग हमने भिजवाए हैं गैर कानूनी तौर पे, उनमें 50% वापस आ गए। यही तरीक़ाकार नाज़रीन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो बॉर्डर इतने सेफ़ है भी नहीं अफ़गानिस्तान का, तो जब ईरान में 50% वापस आ गए तो डेफ़िनेटली यहाँ पे 50-60% पाकिस्तान में जो 8,25,000, 8,30,000, 8,70,000 के करीब अब तादाद पहुँच गई है 2025 को मिला के, जो अफ़गानिस्तान 2023, 2024 और 2025 में बेदखल किए हैं वो वापस आ गए होंगे। क्योंकि ईरान जैसे मुल्क में जहाँ पे बॉर्डर कंक्रीट का है और आगे फेंसिंग है, तो वहाँ पे आ गए हैं। पाकिस्तान भी ये फेस कर रहा है। ये हालात पाकिस्तान में भी दरपेश हैं कि अफ़गान महाजिरीन जो है यहाँ पे वापस आ जाते हैं। गैर कानूनी का पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि गैर कानूनी के बाद डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते और वो कुछ भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि अफ़गान कम्यूनिटी सारी ऐसी है, मगर गैर कानूनी में नाज़रीन पता नहीं चलता। जब आपके मुल्क में
کوئی آئے اور اس کے پاس ویزا نہ ہو یا POR کارڈ وغیرہ افغان مہاجرین کے پاس نہ ہو یا ACC کارڈ نہ ہو، تو پھر کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ایک عام شہری ہے اور یہ کوئی واردات کرنے نہیں آیا ہے؟ تو غیر قانونی طور پہ جو آتے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، خطرہ زیادہ یہی ہوتا ہے۔ اس کی بیس میں غیر قانونی کی آڑ میں جو ہے وہ شدت پسندی کی جاتی ہے، اس لیے افغان جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ساتھ ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، افغان طالبان کا جو رویہ ہے اس بنا پہ ان کو زیادہ تر جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں وہ افغان طالبان کا پاکستان کے ساتھ رویہ اور پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی ہے۔ تیسری جو ساتھ اہم ہے وہ جیسے ہی افغانستان کی حکومت آئی ہے سال 2023 میں، 24 میں اور یہ 25 میں شدت پسندی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان نے یہ محسوس کیا، اور یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ شدت پسندی میں اضافہ افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں زیادہ ہوا ہے، اور اس میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا ہے، اور یہاں پہ سہولت کاری جو فراہم کی جا رہی ہے وہ بھی غیر قانونی افغان مہاجرین کی آڑ میں، افغان پناہ گزین کی آڑ میں غیر قانونی جو ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا، ان میں سہولت کاری بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک مکمل ڈیٹا ہے، پاکستان کا ایک مکمل رپورٹ ہے۔ اس لیے افغان مہاجرین کو پاکستان جو ہے اس بار سال 2025 پاکستان نے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ اس سال 2025 میں افغان مہاجرین کو واپس بھجوانا ہے۔ اور جب بھی پاکستان، کل وزیر خارجہ نے بھی، دفتر خارجہ نے بھی ایک بڑا کلیئر بیان دیا تھا افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ جو ٹائم ہے اس میں ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اور ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس کہ یہ پراپر ویزے سے اس ملک میں آئے۔ تو جتنے بھی افغان بہن بھائی ہیں ان کے لیے راستہ پاکستان میں اپنے دوسرے ملک پاکستان اگر آنا چاہتے ہیں، ان کی زیادہ زندگی 40-50 سال، 30-35 سال، کسی کا 50-55 سال ادھر ہو گیا ہے، تو وہ دوست جو ہے واپس پاکستان آ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کر سکتے ہیں، یہاں پہ رہ سکتے ہیں، مگر ان کے لیے پراپر ویزا لینا پڑے گا، اور ویزے کے تھرو آپ کو آنا پڑے گا تاکہ لیگل طریقے سے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بغیر ویزے کے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اب پاکستان نے ایک طریقہ کار برابر کیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے لیگل طریقے سے آئیں گے، ویزے کے طریقے سے آئیں گے، کاروبار کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، پیشنٹ کو آنا ہے، آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ ناظرین، ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے اس میں 10 پاکستانی جو ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم فلسطین کے حوالے سے بڑے مظاہرے بھی نہیں کر سکتے، اکثر پکڑ دگڑ ہوتی ہے، تھوڑی پاکستان کی پالیسی لگتا ہے کہ اس میں چینج آیا ہے، کیونکہ ایک تو اس سے پہلے دورہ تھا وہ ہوا تھا، اس میں بھی صحافی حضرات جو تھے وہ اسرائیل کا دورہ انہوں نے کیا تھا۔ حال ہی میں اس رمضان میں 1000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں، 800 اہلکاروں کو جو ہے، بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا ہے اسرائیل نے۔ ان جنگ بندی کے باوجود انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور فلسطین میں قتل و غارت کی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کچھ جھکاؤ وہاں پہ ہے، پتہ نہیں یہ جھکاؤ کس سائٹ سے ہے، آیا اب یہ کنفرم ہے نہیں، مگر جو اسرائیل کے اخبار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ پاکستان کا وفد جو ہے 10 رکنی وہ اسرائیل کا دورہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس ڈیٹیل میں ناظرین جو گئے ہیں صحافی، دانشور اور انفلوئنسر جو ہیں، وہ 10 رکنی پاکستانی وفد نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار بوم کا بڑا دعویٰ ہے کہ وفد نے اسرائیلی حکام اور تھنک ٹینک کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے اور اہم مقامات کا دورہ کیا ہے، اسرائیل کی سیاسی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، یہ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے۔ تو ایک ناظرین یہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا کا واحد یا دوسرا پاسپورٹ ہے کہ ہم اسرائیل جا نہیں سکتے، تو یہ کس طریقے سے اسرائیل جاتے ہیں، اس کے اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ وغیرہ بھی نہیں لگی۔ تو ایسے خفیہ دورے کس پرپس کے لیے کی جاتے ہیں؟ یہاں پہ ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا مظاہرہ بندہ نہیں کر سکتا، یہ ہجکتی کرنی چاہیے تھی اسرائیل کے ساتھ۔ جو لوگ یہ گئے ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اگر پاکستان میں ایک چھوٹے کرائم کے لیے ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ آیا اس میں موجودہ حکومت کا کوئی ہاتھ ہے؟ ان کے کوئی ذرائع استعمال ہو رہے ہیں؟ اس طریقے سے گئے ہیں؟ کون سی NGO اس میں ملوث ہے؟ اگر حکومتی سطح پہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جا رہا ہے، وہ دوسری بات ہے مبینہ طور پہ۔ ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی نہیں ہے، وفاقی حکومت نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے، اور پچھلے دنوں دفتر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا ہم اسرائیل میں یہ دوسرا ٹائم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کا ڈیلیگیشن، دانشوروں کا ڈیلیگیشن وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ ملتا ہے، اور وہاں پہ
باقاعدہ جو ہے وہ تقریبات میں شرکت کرتا ہے۔ اس ناظرین اس اسرائیلی دورے میں جن صحافیوں کو 2-3 صحافیوں کے نام بیچ میں آئے ہیں کہ جنہوں نے دورہ کیا ہے، قصور کلاسرا ایڈیٹر اسلام آباد ٹیلی گراف کے ہیں، سبین آغا کراچی کی ایک صحافی ہیں اور دستاویزی فلم وغیرہ بناتی ہے، کیسر عباس صحافی ہیں جو بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس میں تعاون کرتا ہے۔ تو یہ وفد باقاعدہ طور پہ گیا ہے، اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے، اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا ایکٹ ہے، ان کے پاسپورٹ ضبط ہونے چاہیے، اور کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ ان کو پرمیشن نہیں دیتا تو یہ کیسے پاکستان کے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں۔ ناظرین ساتھ تیسری خبر جو ہے، امریکہ وفد جو ہے زلمے خلیلزاد کی سربراہی میں جو وفد گیا ہے، انہوں نے کابل میں افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات کی ہے وہاں پہ، اور ایک امریکی شہری جو ہے جو 2 سال سے افغانستان طالبان نے قید رکھا تھا، اس کو خیر سگالی کے طور پہ رہا کیا گیا ہے۔ مطلب ٹرمپ کو ایک تحفہ دیا گیا ہے، طالبان کی طرف سے اپنے تعلقات کو استوار کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جو فارن ایڈ جو ہے، جو US ایڈ تھا، اس کو بند کیا گیا تھا۔ ویسے تو ٹرمپ نے پوری دنیا میں بند کیا ہوا ہے، مگر افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈ کسی طریقے سے کھولا جائے، اور اس قیدیوں کا تبادلہ بھی چل رہا ہے بیچ میں۔ یہ قطر نے اس میں ایک کوشش کی تھی اس قیدی کو رہا کرنے کے لیے، اور زلمے خلیلزاد جو ہے اس سے پہلے نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے حوالے سے، افغان امور کو دیکھتے تھے۔ ان کی میڈیا کی ناظرین جو خبر ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے کابل میں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں اعلان کیا ہے کہ طالبان کے امریکہ ایک قیدی کو رہا کر دیا ہے۔ جارج گلزمین نامی ایک امریکی کو 2 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ زلمے خلیلزاد کے ساتھ وفد میں صدر ٹرمپ کی الغماریوں کے مذاکرات میں شامل تھے، جنہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ ویسے تو ناظرین یہ ایک خیر سگائی لگ رہی ہے، اور افغان طالبان چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تو بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کی بات کی ہے، ساتھ امریکہ کا اسلحہ واپس لینے کی بات کی ہے۔ تو طالبان جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ جو وہاں پہ گرفتاری ہے وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ جو امداد ہے وہ بھی بحال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو طالبان نے تھوڑا سا شفٹ اپنی وہ سختی میں تھوڑی نرمی لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف 20 سال وہ لڑتے رہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات انہوں نے بالآخر بنا دیے۔ پاکستان کو ناظرین چاہیے، ویسے ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان تو ایک طالبان کو حکومت 1996 میں جو حکومت بنی 2001 تک افغان طالبان کی پہلی حکومت، اس کو نکالنے میں پرویز مشرف کا بڑا ہاتھ تھا، ہم ڈائریکٹلی اتحادی بن گئے، مگر اس ٹائم پہ ہم نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایک ہم تھے جنہوں نے افغان طالبان کو 1996 میں ایکسیپٹ کیا تھا۔ پھر ہم نے یو ٹرن لے لیا اور ہم امریکی اتحادی بن گئے، اور ہم نے افغانستان کی وار میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ ساتھ جو ناظرین ہم نے 20 سال ان طالبان کی پھر مدد بھی کی، جس کو ڈبل گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ایک طرف ان کی حکومت ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، دوسری طرف ان کو 20 سال جو ہے وہ افغان وار میں سپورٹ کیا۔ تو پاکستان نے 20 سال جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے کلیشز بہت زیادہ ہو گئے۔ تو جب 20 سال جن کے خلاف وہ لڑتے رہے، ان سے اچھے تعلقات بنا دیے، تو پاکستان کو بھی میرے خیال میں چاہیے کہ اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ استوار کرے، کیونکہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اچھے تعلقات ہیں۔ ان میں ایسے ہیں، اب خلیل الرحمان حقانی جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں، سراج الدین حقانی موجود ہیں، باقی 2-3 ایسے ہیں جو یہاں پہ رہے۔ ان کے سربراہ جو مولوی منصور تھے وہ یہاں پہ مرحوم، وہ یہاں پہ پاکستانی کارڈ میں زندگی گزار چکے ہیں۔ سراج الدین حقانی یہاں پہ رہے، ان کی کاروبار سب کچھ یہاں پہ تھے، تو پاکستان نے کافی سپورٹ ان کو دی تھی۔ تو ہمارے تعلقات کیوں افغانستان سے اس ٹائم پہ بہتر نہیں ہو سکتے؟ جن کے خلاف وہ لڑتے رہے ان کے ساتھ انہوں نے دوستیاں شروع کر دی ہے، اور سارا سب کچھ ہم نے ہی سیوت یونین میں ساری جو چیزیں تھی وہ ہم نے کی تھی۔ افغان طالبان میں جہادی گروپ ہم نے بنائے تھے، وہ ڈر ہمارا بھی تھا کہ دروازے پہ جنگ آ گئی تھی، ہم وہاں پہ کھڑے تھے، تو ہم نے جہادی تنظیمیں امریکہ کے کہنے پہ، سعودی کے کہنے پہ یہاں پہ بنا کے وہاں پہ بھجوائیں، جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پیسے وغیرہ تو ختم ہو گئے ہیں، بہرحال وہ سب کچھ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، سب کچھ یہاں پہ رہ گیا ہے، مگر تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں۔ جن کے خلاف وہ 20 سال لڑتے رہے، اگر ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو گئے، تو پاکستان تو پڑوسی ممالک ہیں، کیوں اچھے نہیں ہو سکتے؟ اور اچھے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے رہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔